बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तमाम दोस्तों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन दोस्तों ने सुन्नत इब्राहिमी आज अदा की है, अल्लाह करे कि उनकी क़ुरबानी बारगाह इलाही में कबूल हो। और जिन दोस्तों ने किसी वजूहात की बिना पे इस बार क़ुरबानी अदा करने से कासिर रहे, अल्लाह ताला अगली बार उनको इस्तात दे कि वो सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करें। तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईरान के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ईरान पे एक बार फिर उनके जजीरे पे कब्ज़े की कोशिश की गई है। ईरान ने एक जंगी जहाज़ को कब्ज़े में लिया है, जबकि अमेरिका के ड्रोन्स जो 50,000 की फुट बुलंदी पे होते हैं, उनको हैरानकुन तौर पे ईरान ने उनको मार गिराया। और एक 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट F-35 को उसको भी टारगेट किया है। इस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। ईरान ने कहा है कि हम जवाब का हक़ महफूज रखते हैं। साथ ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान सालसी कर रहा है और यहाँ पे सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ओपनली अमेरिका कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही इब्राहिम अकॉर्ड पे जो सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक पे और अरब ममालिक पे शर्त रखी थी ईरान के साथ मुआहदे में, उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका तौर पे एक लाहे अमल तैयार किया है। उस हवाले से बात करेंगे। कौन कौन से मुस्लिम ममालिक उनकी मजबूरी है इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कि कौन कौन से ममालिक इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे। जल्द ही आपको दिखाई देंगे कि वो मुस्लिम ममालिक शामिल हो जाएंगे इस मुआहदे में। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने वीडियो को सब्सक्राइब किया है, उन दोस्तों से गुजारिश है अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल पे लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो पे, और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, एक तो परसों हमला किया गया जो जनूबी इलाक़े हैं बंदर अब्बास, वहाँ पे अमेरिका ने हमला किया था और अमेरिका ने फिर दावा किया था कि हमने अपने डिफेंस में किया है। और यहाँ पे जो समंदर के अंदर अबनाए होर्मुज़ में माइंस बिछाए जा रहे थे ईरान की तरफ से समंदर के अंदर, इसलिए इन कश्तियों पे हमने जो है वो हमला किया और उसमें 3 से 4 ईरानी जो है, ईरान के शहरी जो है, ईरान के अफवाज के एहलकार जो हैं उसमें शहीद हुए। अब दोबारा इन्होंने कोशिश की, जो ईरान का दावा है कि खाक जजीरे पे कब्ज़े की कोशिश करने के लिए इन्होंने एक बहरी जहाज़ को भेजा, जंगी बहरी जहाज़ को, जिस पे ईरान ने दावा किया है कि हमने वो कब्ज़े में लिया है। साथ ही जो 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट थे, जो 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं जिसको दुनिया में अब तक किसी भी मुल्क ने नहीं गिराया, उसको लॉक किया है और उस पे मिसाइल दागे हैं। और उनकी जो डिफेंस सिस्टम है, जो वो अपना नया डिफेंस सिस्टम बता रहे हैं, उसके मुताबिक लॉक करने के बाद निशाना भी लगाया है। जो खरदाद 15 है, ईरान का कहना है कि ये स्टेल्थ हमारे पास दिफाई निज़ाम है, इससे हमने जो है वो बाकायदा इसको निशाना बनाया। तो F-35 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट गिराना बहुत बड़ी बात है, अभी तक उसके सबूत सामने नहीं आए। MQ-9 और RQ-4 ये ऐसे ड्रोन है कि 50,000 की बुलंदी पे, 50,000 फीट की बुलंदी पे ये ड्रोन परवास करते हैं। इसको निशाना बनाना इतना आसान है नहीं, उसको भी निशाना बनाया है और उन कीमती ड्रोन्स को उनको भी तबाह कर दिया है और बाकायदा उसकी वीडियो ईरान ने जारी कर दी है। तो ईरान ने इस हमले को नाकाम बना दिया। आप अपने महंगे तरीन ड्रोन्स को भिजवाते हो और साथ ही दुनिया का सबसे जदीद तरीन फ़ाइटर जेट। तो ईरान का दिफाई निज़ाम इन चंद दिनों में थोड़ा बहुत सयाद के साथ और ये खरदाद 15 के साथ थोड़ा बहुत मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और अमेरिका भी हैरान है कि 5th जनरेशन फ़ाइटर जेट को लॉक करना और साथ ही हमारे वो ड्रोन जो इतनी बुलंदी पे परवास करते हैं, इनको ईरान ने कैसे, उनकी दिफाई निज़ाम ने कैसे उसको लॉक किया और कैसे उनको गिराया। तो ये बड़ी ख़बर थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामनेई ने एक बड़ा बयान दिया है, उससे भी हलचल मची है नाज़रीन, कि खलीजी ममालिक अब अमेरिका के लिए डाल का किरदार अदा नहीं कर सकते। और अब अमेरिका जो है और ये मुस्लिम ममालिक जो अरब ममालिक हैं, खलीजी ममालिक, ये अभी कभी भी
امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے اور نہ ہی امریکہ ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بڑا بیان دیا ہے انہوں نے، اور ساتھ ہی جو معاہدوں کے حوالے سے خبریں ہیں کہ معاہدے جو ہے اس کی ضمانت جو ہے وہ ابنائے ہرمز ہے۔ یہ مشیر جو ہے علی اکبر ولایتی، جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز، صاف کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی ضمانت اس ٹائم پہ ابنائے ہرمز ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جتنے بھی تبصرے تجزیے آپ دیکھیں، بارہا طور پہ ہم بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کے پاس ایک ایسی چابی ہے جس سے پوری دنیا کو انہوں نے چوک کیا ہوا ہے۔ امریکہ بھی پریشان ہے، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی دنیا کی اتنی بڑی بحریہ رکھنے والی، فضائیہ رکھنے والی، آرمی رکھنے والی سپر پاور دنیا کا دو جوہری طاقتیں، وہ اب تک ابنائے ہرمز کو اوپن نہ کر سکیں۔ اور اب مذاکرات پہ بات آ گئی ہے۔ مذاکرات میں بھی ناظرین، ایک تو قطر میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی دکھائی دے رہی تھی، مگر جو ایران کے مطالبات ہیں انہوں نے 24 ارب ڈالر کا کہہ دیا ہے کہ یہ ہمیں ادا کریں، جس میں 12 ارب ڈالر جو قطر میں پڑے ہیں وہ فوری طور پہ ریلیز کرنے کے لیے غالب باف جو سپیکر ہیں ایران نے دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ فوری طور پہ ریلیز کریں، اور باقی 12 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ نے 60 دن کے اندر جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ایک تو معاہدے سے پہلے آپ نے ان مذاکرات کے دوران 12 ارب ڈالر دینے ہیں، پھر 60 دن کے اندر جو معاہدہ ہوگا اس دوران آپ نے 12 ارب ڈالر دینے ہیں۔ تو ایران نے بیچ میں یہ مطالبات بھی سامنے رکھتی ہیں، جو اس ٹائم پہ بہت بڑی بات ہے۔ جواب دینے کی ناظرین جہاں تک بات ہے تو تیاری ان کی ہو رہی ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے جو ایران کا، تو وہ زیادہ تر خلیجی ممالک پہ ہوتا ہے، اور خلیجی ممالک سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس بار متحدہ عرب امارات جو ہے انہوں نے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے وہ ایران کے ساتھ شروع کی ہے، اور ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات بھی سمجھ گیا ہے کہ حالات کو اپنے دیگر عرب ممالک کے ساتھ جس طرح وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، جنگ میں کودنا نہیں چاہتے، اسی طرح اپنے ان عرب بھائیوں کے ساتھ وہ ایک ساتھ رہے گا اور سیدھا جنگ میں کودنا نہیں چاہتا، اس لیے ان کے بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ رابطے بڑھ رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ آگے یہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں تک عرب ممالک کو، خلیجی ممالک کو اور پاکستان کو ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے کے لیے شرط رکھی ہے، اپنی ٹویٹ میں اس نے اس کو کمپلسری رکھا تھا کہ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے ورنہ یہ معاہدہ ہم نہیں کریں گے۔ پاکستان کا اس پہ دو ٹوک موقف آیا تھا، مگر ابھی پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں۔ اس ابراہیم اکارڈ کے جو امریکی صدر نے جو بیان دیا ہے اس پہ آگے آنا چاہتے ہیں، مگر امریکی صدر کے بیانات کو ناظرین اگر آپ دیکھیں، اس سے پہلے انہوں نے غزہ پیس کے حوالے سے جو بورڈ بنایا، غزہ پیس کا بورڈ، اس میں پاکستان بھی شامل تھا، وہ کہاں پہ گیا؟ اب انہوں نے یہ چھیڑ دیا ہے۔ تو امریکہ کا یہ صدر جو ہے، ایک تو عربوں کو جو طاقت دی ہے ایران نے جو امریکہ کی طاقت کو کمزور کیا، فوجی طاقت کو کمزور کیا، ان کا غرور جو خاک میں ملایا، اس کے بعد یقین کریں کہ عرب ممالک بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے عرب ممالک جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اوپنلی سالوں سال تھے وہ سوئے ہوئے اور لیٹے ہوئے تھے، وہ اٹھ نہیں رہے تھے۔ ایران نے ان سب کو اٹھایا۔ آپ اگر ٹرمپ کو بھی دیکھیں تو ٹرمپ کے یہ بیانات حیران کن ہے، یکدم آپ بیچ میں ابراہیم اکارڈ کو لے کے آتے ہو، اور اس میں آپ کو پتہ بھی ہے، خیر انہوں نے اپنی ٹویٹ میں منشن کیا تھا ایک دو ممالک کا کہ ان کی مجبوری ہے، وہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کا اشارہ غالباً اس میں پاکستان کی طرف تھا، کیونکہ پاکستان میں ہمارے جو لیڈرز ہیں یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے، چاہے جو بھی گورنمنٹ تھی یا ہو، وہ اتنا بڑا ڈیسیجن یکدم نہیں لے سکتے۔ یہ حماقت ہوگی، ایک بڑی بیوقوفی ہوگی جو پاکستان کسی بھی طور پہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ نارملائزیشن آپ لانا چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جو ابراہیم اکارڈ ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ ابراہیم اکارڈ جو ہے کہ سفارتی تعلقات، ثقافتی تعلقات ان کے ساتھ بحال کرنا، تو بڑا مشکل ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یکدم پاکستان نارملائزیشن پہ آ جائے۔ ہاں، جو بعض ممالک ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے افورڈ کرنا، جیسے عرب ممالک میں قطر ہو گیا،
تو قطر ایک ایسی سچویشن میں پھنسا ہوا ہے کہ ان کی مجبوری بنتی جا رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں۔ ایک طرف مصر نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 میں مصر نے پہلے ہی وہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ جو ہے وہ کیا ہوا تھا، تقریباً 40 سال تو اس کو بھی ہو گئے۔ ان کے تعلقات پہلے سے ہی، سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات، ثقافتی تعلقات انہوں نے قائم کر رکھے ہیں، اور ایک دوسرے کے ہاں تجارت بھرپور انداز میں ہوتی ہے۔ اب ترکی کی بھی تھوڑے بہت تعلقات، اور انہوں نے بھی اپنا تیل وغیرہ لینا دینا ان کا رہتا ہے ساتھ، مگر یہاں پہ ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونا قطر کی مجبوری اس لیے بنتی جا رہی ہے کہ قطر ایک طرف متحدہ عرب امارات کے ساتھ اچھے تعلقات، بحرین کے ساتھ اچھے تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات، اور اب تک یہ اوپنلی پتہ نہیں چل رہا کہ قطر متحدہ عرب امارات، بحرین یا سعودی عرب کے قریب۔ سعودی عرب کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اچھے تعلقات دوبارہ قطر سے بنے، اور کوشش سعودی عرب کی اور پاکستان کی یہی ہے کہ ترکی کا، سعودی عرب کا، پاکستان کا اور قطر کا آگے جس طرح پاکستان نے دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا ہے، اسی طرح ان ممالک کا آپس میں معاہدہ ہو۔ تو کوشش اس پہ ایک طرف سے یہ کی جا رہی ہے، دوسری طرف دباؤ امریکہ کا ہے، کیونکہ قطر چھوٹا ملک ہے، اس کو یہ کرنا پڑے گا، اس کی مجبوری ہے، اس کی سیکیورٹی کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ کی ہے۔ تو اسی لیے ڈر اور یہی لگا ہے مسلم ممالک میں، عرب ممالک میں، کہ قطر کا جھکاؤ جو ہے اس طرف جا سکتا ہے، مگر کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ بات چیت بڑی آگے چلے گئی ہے پاکستان کی، قطر کی، سعودی عرب کی اور ترکی کی، ایک پیک پہ پہنچنے کے لیے ایک دفاعی معاہدہ جو ہونے جا رہا ہے ان چار ممالک کے مابین۔ تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ قطر اس میں شامل ہو۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ پاکستان ایسی پوزیشن پہ ہے کہ پاکستان نے شروع سے ہی اپنی پوزیشن مینٹین کی ہوئی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو بھی گورنمنٹ پاکستان میں ہو، پاکستان اتنا بڑا رسک لے نہیں سکتا، اور کسی بھی طور پہ پاکستان اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو پاکستان نے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے، مگر مشترکہ طور پہ سعودی عرب اور پاکستان ایک لاہ عمل تیار کر رہے ہیں، اور دونوں نے انکار بھی کر دیا، اور دونوں ایک ساتھ اس مسئلے پہ کھڑے ہوں گے، اور امریکہ کو اوپنلی ایک میسج بھی چلا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب، اگر جہاں تک آپ بات کریں گے ناظرین MBZ کی، اس پہ پریشر امریکہ نے بڑے عرصے سے ڈالا ہوا ہے۔ آپ کو جو پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے MBZ کے حوالے سے جو بات کی تھی کہ ہی از کسنگ مائی آس، کہ اکیلے میں جو ہے وہ میری پیٹھ چومتا ہے، کوئی اس طرح باتیں وغیرہ جو کی تھی، اس سے تھوڑا بوال جو ہے وہ عرب میں MBZ کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ مگر پھر اگلے 2 دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ پھر ایران نے جو حملہ کیا تھا، ایک خفیہ مقام جو سعودی عرب میں تھا، وہاں پہ تقریباً 700-800 ملین ڈالر کا وہاں پہ جو ایئر کرافٹ تھا وہ تباہ ہو گیا تھا۔ اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو اتنا آسان ہے نہیں کہ آپ اتنے بڑے لیڈر کو، ایک بڑا ملک سعودی عرب اور امریکہ سے کئی دہائیوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اس کے لیڈر کے بارے میں ایسی بات کرنا، تو اس سے شکوک و شبہات بھی بڑھ رہے تھے امریکہ میں بھی۔ جو وہاں پہ ان کا ایئر کرافٹ تباہ ہوا تھا، اس کے اب تک وہ مکمل طور پہ معلومات نہیں ہو سکی کہ ایران کے ڈرونز کو اس کی نشاندہی یکدم کہاں سے ہوئی، حالانکہ وہ بہت ہی خفیہ مقام تھا۔ ٹرمپ کے ناظرین جہاں تک بات ہے، ٹرمپ ایسی پوزیشن پہ آ گیا ہے، وہ سرکس کا شیر بنا ہوا ہے، اس کے دانت نکلے ہوئے ہیں، وہ کاٹ نہیں سکتا۔ وہ کبھی ابراہیم اکارڈ کی بات کرے گا، کبھی دوسری بات کرے گا، کبھی تیسری بات کرے گا، کیونکہ سارا زور جو ہے وہ نتن یاہو کا ہے۔ نتن یاہو یہ معاہدہ سعودی عرب کا، ایران کا اور امریکہ کا ہونے نہیں دے رہا، اس لیے بیچ میں ایک ایسی بات کو ڈال دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں جو امریکہ کی طرف سے ڈیلیگیشن ہوتا ہے اس میں ویٹ کاف ہوتا ہے، جو سب سے قریبی ہے نتن یاہو کا، اور انتہائی قریبی ہے ٹرمپ کا۔ ساتھ کشنر کو دیکھیں، ٹرمپ کا داماد ہے، مگر سب سے قریبی جو ہے وہ نتن یاہو کا ہے۔ جو ٹرمپ کا سب سے اچھا دوست ہے سینیٹر لنڈسے گراہم، جنہوں نے حالات ہی، انوائرمنٹ ایسی بنا دی ہے ٹرمپ کا ذہن بنا کے، جنگ کے حوالے سے، ایران کے اس جنگ کے حوالے سے، عرب ممالک کے حوالے سے، ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے، کہ ٹرمپ اسی کی ساری باتیں مانتا ہے۔ وہ کس کا خاص آدمی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں تو بڑا قریبی ہے نتن یاہو کا۔
تو ٹرمپ اس پوزیشن پہ ہے نہیں. ایسے ایسے پیادے انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ساری ٹیم آپ کو چہرے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ امریکنز ہیں، مگر یہ بیسیکلی نتنیاہو کے ہی لوگ ہیں اور اسی کے لیے کام کرتے ہیں. تو ٹرمپ ایسے میں اتنی جلدی معاہدہ نہیں کر سکتے. اب تو ایران نے بھی تھوڑی سی مشکلات بڑھا دی ہیں. بہرحال قطر میں جو پروگرس تھوڑی بہت ہوئی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے ٹرمپ کو اتنا سیریس بندہ نہیں لے رہا. ان مذاکرات میں ایران اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہا، اس لیے انہوں نے ابراہیم اکارڈ والی بات کو ایک سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایران بھی شامل ہو. ایکسکیوز می، ایران کیسے اس میں شامل ہوگا؟ تو ایران اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے، اس لیے ایران اپنے مذاکرات میں لگا ہوا ہے. اور انہوں نے جو پچھلے روز جو کارروائی ڈالی گئی ہے دوبارہ حالات کو خراب کرنے کے لیے، ایران نے اس پہ زور دیا ہے. ابراہیم اکارڈ کو ایک سائڈ پہ اٹھا کے پھینک دیا. انہوں نے کہا کہ ہم پہ جو ہے سیز فائر کی وائلیشن کی گئی ہے. عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں، پاکستان کی موجودگی میں ثالثی ہو رہی ہے اور یہاں پہ انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی ہے. ہم اس کا جواب بھرپور انداز میں دیں گے، ہم آگے اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اور مذاکرات بھی آگے کر رہے ہیں. مذاکرات کے لیے جس طرح کالیباف نے پیسے جو میٹنگ ہوئی ہے قطر میں، تو وہ بھی کامیابی کے ساتھ جا رہی ہے. اور آج امریکہ کے تیسرے نمبر پہ سب سے طاقتور ترین شخصیت جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان کا بھی بیان آیا کہ مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں اور کسی بھی ٹائم پہ بریک تھرو ہو سکتا ہے. اب ڈیپینڈ ہے ایران پہ، ان کا یہی کہنا تھا. مگر بہرحال ناظرین، حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ آگے ٹرمپ کے یہ جو مشکوک بیانات آ گئے ہیں. اب حالات ناظرین ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ امریکہ کو اب بنائے ہرمز ہر طریقے سے کھولنا ہوگا اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ 1-2-4 ویڈیو چھوڑ کے میری ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو اگر لگتا ہے کہ وہ اپنے عوام میں پاپولر نہیں ہے اور ان کی مسلسل ہار ہوئی ہے اس معاہدے سے، تو وہ کسی بھی ٹائم پہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. اور وہ دیکھیں ایسا ایسا ایسی حرکات کر رہا ہے کہ ایک تو اس کو سیریس بھی نہیں لیا جا رہا، اس سے خوف بھی لوگوں کا کم ہوتا گیا ہے. ایران پہ حملہ کرنے کے بعد دیگر ممالک میں بھی اس کا خوف کم ہو گیا ہے. خلیجی ممالک میں اگر دیکھیں تو آہستہ آہستہ وہاں سے بھی امریکہ نکلتا جا رہا ہے. اور ایران کی اس جنگ نے تو بالکل ٹرمپ کا وہ خوف عربوں سے بھی دور کر دیا ہے. عرب ممالک بھی ایک ایک کر کے آگے دیکھیں گے، وہ کھڑے ہوں گے. تو اس ٹائم پہ کمزور پوزیشن پہ، کمزور پچ پہ امریکہ کھیل رہا ہے. امریکہ کے صدر اور ان کے عوام نے باقاعدہ نفس پہ ہاتھ رکھی ہے. امریکنس کو پتہ ہے کہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں، اس لیے ٹرمپ نہیں چاہ رہا کہ 62 سے 65% لوگ اس کے خلاف ہیں. اس کے اپنے لوگ امریکنز اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایران جیت چکا ہے، کیونکہ ایران اور امریکہ کی اس جنگ پہ سروے رپورٹ 62 سے 65% امریکہ کے صدر کے خلاف آنا، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. تو ٹرمپ آگے کچھ بھی کر سکتا ہے. ابنائے ہرمز کو کھولے بغیر اس جنگ کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. امریکہ کو بلاکٹ بھی ہٹانا پڑے گا جو انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے ایران کا. اور میرے خیال میں امریکہ جو ہے فی الحال اس حج کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ وہ سعودی عرب نے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ مزید حملے نہ کیے جائے. مگر وہاں پہ کیونکہ نتنیاہو کو بھی خوش کرنا تھا کہ ہم اس معاہدے سے نکل رہے ہیں، ابراہیم اکارڈ کی بات کی گئی اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوبارہ امریکہ نے حملے بھی شروع کر دیے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.